बंद हो गया ये ढीला पड़ जाता पाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। गिरामी कद्र हाजिरीन, मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, सूरह बकरा की आयत नंबर 83 इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे। बहुत अजीमुश्शान आयत है और बहुत सारी चीज़ें हमें याद दिलाती है। और आप जैसे जानते हैं कि बनु इसराइल का जिक्र चल रहा है, तो इस आयत में भी उनका ही बयान है, लेकिन इसमें उन आम उसूलों को बयान किया गया है जो अल्लाह ताला ने हर दीन में रखा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबके लिए जो यकसां है। तो पढ़ते हैं आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। अल्लाह ताला ने जैसे और बहुत सारी आयतों को शुरू किया वइज़ कह करके, वइज़ और याद करो उस वक्त को, इसको भी शुरू किया इसी अल्लाह ने, वइज़ और याद करो उस वक्त को। किस वक्त को? अखज़ना मीसाक़ा बनी इसराइल, हमने बनु इसराइल से अहद लिया। हमने कुछ बातों का बनु इसराइल से अहद लिया, पैमान लिया। मीसाक कहते हैं अहद को। मीसाक ये अरबी में बंधन के माने में आता है। जब आदमी किसी के साथ अहद करता है तो उसके साथ बंध जाता है। आपने किसी से एग्रीमेंट किया तो आप एग्रीमेंट में जो बातें होती है उससे बंध जाते हैं, वो बंध जाता है, आप बंध जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बंध जाते हैं। इसीलिए उसका नाम है मीसाक, जो एक को दूसरे से बांध देती है। तो अल्लाह ताला ने इनसे मीसाक लिया, क्योंकि खाली हुक्म देने से मानने वाली कौम नहीं थी। इनसे कोई भी बात मनवाना है तो सख्ती के साथ अहद ले लो, तब मानते थे, और उसके बाद भी नहीं मानते थे। तो ये बनी इसराइल की बदबख्ती थी, इस वजह से उनके साथ में अहद लिया गया इन बातों का। वरना अल्लाह ताला का हुक्म काफी है, अहद के बगैर अल्लाह हुक्म देते, बंदे को अमल करना है, लेकिन अल्लाह ने अहद लिया। बनी इसराइल, इससे पहले आप जान चुके हैं कि इसराइल का माना क्या है और इसराइल किसका लक़ब है। इसराइल किसका लक़ब है? याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। इसराइल ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माने होता है अब्दुल्लाह। इसराइल, ईल अल्लाह के लिए बोला जाता है, जैसे जिब्राइल, मीकाईल, तो ऐसे इसराइल यानी अब्दुल्लाह, ये लक़ब है याकूब अलैहिस्सलाम का। और याकूब अलैहिस्सलाम बेटे हैं किसके? इसहाक अलैहिस्सलाम के। और इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे हैं किसके? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे इसहाक अलैहिस्सलाम। और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल, उनकी औलाद का नाम बनु इसराइल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब के लोग क्या थे? बनु इस्माइल, बनु इस्माइल। और यहूदी क्या हैं? बनु इसराइल। तो दोनों क्या हुए? चचेरे भाई हुए कि नहीं हुए? रिश्ते में चचेरे भाई हुए, क्योंकि वो इसहाक की औलाद हैं और ये इस्माइल की औलाद हैं, और दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो जब बनु इसराइल उनको कहा जाता है तो उन्हें गोया ये भी याद दिलाया जा रहा है कि तुम कोई गैर नहीं हो, ये तुम्हारे चचेरे भाई ही तो हैं बनु इसराइल, जिनमें ये दावत आई है। और ये दावत वही है जो अल्लाह ने तुमको भी दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम लेके आए हैं और आप इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं, तो तुम्हारे चचेरे भाई ही तो हैं। और वो कोई नई चीज नहीं लेके आए हैं, बल्कि वही चीज लेके आए हैं जो अल्लाह ताला ने तुमको पहले से दे रखा है।
اس میں تم لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو وہ سدھار رہے ہیں، جو تم نے بدعتیں ایجاد کر لی ہیں ان بدعتوں کو ختم کر رہے ہیں اور صحیح راستہ پھر سے دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا۔ کتنی باتوں کا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ پہلا عہد۔ دوسرا عہد وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ تیسرا وذل قربا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ والمساکین، پانچویں بات ہو گئی، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور تمام انسانوں سے اچھی بات کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا، یہ چھٹی بات ہو گئی، تمام انسانوں سے اچھی بات کرو گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کرو گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دو گے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 8، کل 8 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ یہ وہی باتیں ہیں جس کا ہم سے بھی عہد لیا گیا ہے۔ یہ ایسی شریعت کی بات ہے جو منسوخ ہونے والی نہیں ہے۔ شریعتیں ہر کے ایک الگ الگ ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ایک ہے جو بنیادی باتیں ہیں، اور شریعتیں سب کی الگ الگ ہیں۔ ہمارے یہاں صوم رکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے صبح سے شام تک، پانی نہیں پیتے صبح سے شام تک، بیویوں کے قریب نہیں جاتے صبح سے شام تک، یہ صوم رکھنے کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم سے پہلے صوم رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ چپ رہتے تھے، کچھ بات نہیں کرتے تھے۔ جیسے مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج منت مانی ہے کہ صوم سے رہوں گی، اس لیے میں دن بھر کسی سے بات نہیں کروں۔ تو ان کا صوم، ان کا روزہ چپ رہنے کا ہوتا تھا۔ لیکن اب اگر کوئی چپ رہے دن بھر تو کیا ہوگا؟ یہ سنت ہوگی، بدعت ہوگا، گنہگار ہوگا۔ تو کسی شریعت میں ایک چیز عبادت تھی، دوسری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرضی، اللہ تعالیٰ جو چاہے، اللہ کی مشیت جو چاہے فیصلہ کرے۔ تو شریعتیں بدلتی رہی ہیں، لیکن دین جو اساسی اور بنیادی باتیں ہیں، جو باتیں ہر وقت کے لیے مناسب ہیں، ہر جگہ کے لیے مناسب ہیں، ہر قوم کے لیے مناسب ہیں، اللہ نے ان کو سب کے یہاں رکھا ہے۔ تو یہ جو 8 باتیں ہیں، یہ ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر بستی کے لیے، ان کے مفادات کے لیے ہیں، ان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اس سے ان کو کسی بھی معاشرے کو اس سے نقصان نہیں پہنچنے والا، بس کہ اس سے فائدہ پہنچنے والا۔ کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کسی طرح کا وہاں موسم رہتا ہو اور کسی طرح کی بھی وہاں زمین ہو، تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے جو منسوخ ہونے والی نہیں ہے، یہ سب کے یہاں ہے۔ تو اتنی اچھی باتیں میں کیا پہلی بات کیا شروع کی؟ وہ جو جس سے ہر نبی نے اپنی دعوت شروع کی، لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون، عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، سوائے اللہ کے، کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ نے عہد اس طرح نہیں کہا لا تعبدوا الا اللہ، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، ایسا نہیں کہا اعبدوا اللہ وحدہ، ایسا نہیں کہا لا تعبدون، عبادت نہیں کرو گے، یہ تو خبر ہے نا، حکم تو نہیں دیا جا رہا ہے یا روکا نہیں جا رہا ہے، خبر کا طریقہ ہے۔ خبر کا طریقہ کیوں اپنایا؟ کیونکہ جب کوئی چیز بالکل یقینی ہوتی ہے، آگے کی بات ہے لیکن اتنی یقینی ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے گویا ہو گیا۔ تو تم ایسے کرو گے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ مت کرنا، نہیں روکنا مقصد ہے۔ اور جس چیز سے روکا جائے اس کے الٹا اس کا حکم ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے، تو توحید کا حکم ہے اور شرک سے روکا گیا ہے، اور یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو تو پھر کوئی بھی عمل آگے قبول نہیں ہوتا، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ہے تو باقی سب ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے تو باقی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ حق ذکر کیا جو سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے پیدا کرنے والے کا، اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ یہ عہد اللہ نے ہر جگہ ہر کسی سے سب سے پہلے لیا ہے۔
پھر دوسرا حق کس کا ذکر کیا فوراً؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے وہ اللہ کے بعد ماں باپ کے ذریعے سے ملی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کچھ ایسے بھی نادان ہیں جو سمجھتے ہیں ماں باپ نے پیدا کیا ہے۔ ماں باپ نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر ماں باپ پیدا کر لیتے تو کوئی ایسا نہیں ہوتا میاں بیوی جو اولاد سے محروم رہے۔ ہر کسی کے پاس اولاد ہوتی کیونکہ وہ پیدا کرنے کے خود اپنی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہر کسی کے اندر پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے۔ اللہ کسی کو لڑکے ہی لڑکے، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں، کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں، اور کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دوسرا حکم جو دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب ایک چیز کا حکم ہوتا ہے تو دوسری چیز اس کے جو مخالف ہوتی ہے اس سے روکا بھی جاتا ہے۔ اس کے مخالف کیا بنے گا؟ اچھا سلوک کا الٹا کیا ہے؟ برا سلوک کرنا۔ تو اچھا سلوک کا حکم ہے، برا سلوک کرنے سے روکا گیا ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں ہے، اچھا سلوک کے الٹا دو ہوتا ہے۔ ایک اچھا سلوک نہ کرنا، بھلے ہی برا سلوک نہ کرے، ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ برا سلوک کرنا۔ برا سلوک کرنا، ایک شخص اچھا سلوک کرتا ہے، ایک شخص برا سلوک کرتا ہے، تیسرا وہ ہے نہ اچھا کرتا ہے نہ برا کرتا ہے۔ تو اچھا سلوک کرنا یہ کیا ہے؟ اس کا اللہ نے حکم دیا، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اور برا سلوک کیا ہے؟ برا سلوک کرنا حرام ہے، اور اچھا سلوک نہ کرنا حرام ہے۔ اچھا سلوک نہ کرنا حرام ہے، اور برا سلوک کرنا سخت حرام ہے۔ اب کلیئر ہو گیا؟ اللہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے، اور اچھا سلوک نہ کرنا حرام ہے، بھلے ہی برا سلوک نہ کرو، اور برا سلوک کرنا سخت حرام ہے جس پر وعیدیں آئی ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اچھا سلوک کرنا مسلمانوں کے لیے اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور یہ اسلام کی عظمت ہے کہ کس طرح سے اللہ کا حق ذکر کیا، پھر بندوں کا حق ذکر کیا، پھر بندوں میں جن کا حق سب سے پہلے ہے ان کا حق سب سے پہلے ذکر کیا۔ اور اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ میں بھی کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ ماں کی اہمیت زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے نبی، کون میری حسن صحبت کا زیادہ حقدار ہے، میرے اچھے سلوک کا؟ تو آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، کہا تمہاری ماں، کہا پھر پوچھا، کہا تمہاری ماں۔ چوتھے بار آپ نے فرمایا تمہارا باپ، پھر جو ان سے قریبی، پھر جو ان سے قریبی، پھر جو ان سے قریبی، پھر قریب قریب کا خیال رکھتے جاؤ۔ اس قریبی کا ذکر اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس کے بعد فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں۔ قرابت کیسے بنتی ہے؟ قرابت تین طرح سے بنتی ہے نا، رشتے اسلام میں تین طرح سے بنتے ہیں۔ ایک تو نسب سے بنتا ہے، آپ ایک باپ ایک ماں سے پیدا ہوئے، رشتہ ہو گیا، پیدا ہوتے ہی جس سے پیدا ہوئے، جس کے پیٹ سے پیدا ہوئی وہ ماں ہو گئی، اور جس کے نطفے سے پیدا ہوئے وہ باپ ہو گیا۔ تو یہ نسب کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد اسی سے اور رشتے ہوئے، باپ کا بھائی آپ کا چچا ہو گیا، ماں کی بہن آپ کی خالہ ہو گئی، باپ کی بہن آپ کی پھوپھی ہو گئی، ماں کا بھائی آپ کے ماموں ہو گئے، ہے نا۔ اب اسی سے رشتے آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہوئے نسبی رشتے۔ دوسرے رشتے کہلاتے ہیں سحری رشتے۔ سحری یعنی شادی کے ذریعے جو رشتے طے پاتے ہیں۔ آپ بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، آپ کی شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد ایک لڑکی جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کی بیوی ہو گئی، اور اس کے بعد میں اس کا بھائی آپ کی بیوی کا بھائی ہوا، اس کے والد۔ تو اس طرح سے وہ رشتے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بیوی کی ماں، بیوی کا بھائی، بیوی کا جو ہے بہن،
ये रिश्ते हो जाते हैं। तो ये शहरी रिश्ते हो गए। तीसरा रिश्ता बनता है दूध के जरिए से। आप पैदा हुए, उसके बाद में दूध के जरिए से परवरिश होती है। तो जब आपने दूध पिया, जिस औरत का दूध पिया वो आपकी माँ हो गई, दूध की माँ, दूध वाली माँ। और उसके बाद में उसका शौहर आपका दूध का बाप हो गया। उस औरत के बेटे बेटियां वो आपके दूध के भाई बहन हो गए, वगैरह वगैरह इस तरह से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कराबतदारी को समझो, इन रिश्तों को समझो और इनका भी ख्याल रखो। कौन आपका करीबी है? आपके वालिदैन। वालिदैन में कौन कौन आते हैं? हर वो शख्स कि अगर वो ना होता तो आप पैदा ना होते, मर्दों में वो आपका वालिद है। और हर वो औरत अगर वो ना होती तो आप पैदा ना होते, वो आपकी माँ है। आपकी माँ अगर ना होती तो आप पैदा ना होते। माँ की माँ ना होती तो आप भी पैदा ना होते। वो कौन है? नानी। माँ की माँ ना होती तो भी आप पैदा ना होते। ये सिलसिला हव्वा अलैहिस्सलाम तक जाएगा। तो ये सब माँ में आते हैं। बाप में आपके बाप ना होते तो आप पैदा ना होते। आपके बाप की माँ ना होती तो आप पैदा ना होते। आपके बाप के बाप ना होते तो आप पैदा ना होते। आपके माँ के बाप ना होते तो पैदा ना होते। ये सब आपके जो ऊपर हैं, ये सब के सब वालिद में आते हैं, जो मर्द हैं। और जो औरतें हैं वो सब के सब माँ में आती हैं। तो दादी भी माँ में आती है और नानी भी माँ में आती है। आपके दादा भी बाप में आते हैं और नाना भी बाप में आते हैं। तो जब वालिद और वालिदा कहा जाए तो ये सारे मर्द और औरतें उसमें दाखिल होते हैं। सबके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म है। जब कहा जाए वबिल वालिदैन एहसाना तो सब दाखिल है। लेकिन जाहिर है जो ज्यादा करीबी होगा उसका दर्जा ज्यादा होगा। जो डायरेक्ट आपके वालिद हैं उनका दर्जा दादा के मुकाबले में ज्यादा है। वो डायरेक्ट आपके बिल मुबाशिर बराह रास्त वो आपके वालिद बनते हैं। दादा अगर आपके वालिद ना होते तो दादा ना होते। वालिद के वास्ते से आप दादा तक पहुंचते हैं ना। नाना तक आप अपनी वालिदा के वास्ते से पहुंचते हैं। तो वालिदा का हक ज्यादा है नाना के मुकाबले में। नानी के मुकाबले में वालिदा का हक ज्यादा है। तो जो जितने करीबी है उसका हक उतना ही ज्यादा है। तो ये अल्लाह ने कहा वज़िल कुर्बा, और कराबतदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो। तो आदमी अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, उसके जरिए जो रिश्ते बनते हैं उन सारे रिश्तों के साथ अच्छा सलूक करे। उसके बाद में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। यतीम किसको कहते हैं? जिसके वालिद की वफात हो जाए। इंसानों में जिसके वालिद की वफात हो जाए बालिग होने से पहले, बालिग होने से पहले जिसके वालिद की वफात हो जाए वो यतीम है। बालिग होने के बाद वफात हुई तो यतीम नहीं होता। जानवरों में किसी जानवर की मां की वफात हो जाए तो यतीम हो जाता है। लेकिन इंसानों में उल्टा है। इंसानों में बाप की वफात हो जाए तब यतीम होता है। यतीम यानी जो अकेला बाकी रह गया, उस पर कोई खर्च करने वाला, उसका कोई ख्याल रखने वाला, उसकी कोई तरबियत करने वाला, उसे पाल पोसने वाला कोई बाकी नहीं रहा। तो वो यतीम आम तौर पे उनके साथ नरमी की, मेहरबानी की और उनका देख रेख करने की, उनका ख्याल रखने की, शफकत करने की जरूरत होती है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने उनका खास ख्याल रखने का हुक्म दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अना व काफिलुल यतीम लहू और लिगैरिही कहातैन, कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, चाहे यतीम उसका अपना हो यानी अपने घर का, अपने रिश्ते का हो, करीबी हो, या किसी और का यतीम हो, उसकी किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे ही रहेंगे जैसे दोनों उंगलियां करीब करीब हैं। यानी इस तरह से अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी। तो यतीम के साथ हुस्ने सुलूक करो। और उसके बाद में फरमाया वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ हुस्ने सुलूक करो। अरबी में दो लफ्ज आता है, एक फकीर एक मिस्कीन। जब मिस्कीन आए लफ्ज फकीर साथ में ना हो तो फकीर मिस्कीन दोनों माना उसमें शामिल होता है। जब फकीर का लफ्ज सिर्फ आए तो उसमें फकीर मिस्कीन दोनों का माना शामिल होता है। लेकिन जब दोनों एक साथ आए तो दोनों का माना अलग अलग होता है। जैसे अल्लाह ताला ने ज़कात के मसारिफ का जिक्र किया, कहां ज़कात खर्च करेंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन। तो वहां फकीर मिस्कीन दोनों का जिक्र किया, तो वहां फकीर का माना अलग है, मिस्कीन का माना अलग है। लेकिन यहां सिर्फ मिस्कीन का जिक्र किया तो फकीर को नहीं छोड़ देंगे कि उसका तो माना अलग होता है, नहीं, फकीर भी इसमें दाखिल है क्योंकि मिस्कीन के लफ्ज में आ जाता है। इस तरह अरबी में बहुत सारे अल्फाज हैं।
تو بہرحال مسکین کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، اور فقیر اور مسکین کو الگ الگ یہ معنی بتاتے ہیں جب دونوں ایک ساتھ آئے تو فقیر کا مطلب وہ آدمی جس کے پاس اس کی ضرورت کی چیزیں نہ ہوں اور یا اس کے ضرورت کے آدھا تک ہو، آدھا سے بھی کم ہو. جیسے کسی کو 100 ریال کی ضرورت ہے تو اس کے پاس 45 ریال ہی ہے، یعنی 50 سے بھی کم ہے. تو ضرورت کے آدھے سے بھی کم ہے تو وہ فقیر ہے، اور اگر ضرورت کے آدھے سے زیادہ ہے لیکن پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ مسکین ہے. وہ مسکین ہے. یہ فرق کیا گیا. ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے جس کی بھی، اگرچہ اس کے پاس کاروبار ہو، اگرچہ کہ اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ ہو، لیکن جو اس کی ضرورتیں ہیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. دیکھیے ضرورت اور کمال میں فرق ہوتا ہے. بعض چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، بعض چیزیں کمال ہوتی ہیں. عیش و آرام ہوتا ہے تو عیش و آرام ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، حاجت ہوتی ہیں. اس میں بھی کافی تفریق کی گئی ہے. تو آدمی اتنا سمجھے کہ ایک ضروری چیز ہے، لازمی چیز ہے، اس کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا ہے، اور وہ بھی اس کی آمدنی سے نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ مسکین ہے. وہ مسکین ہے. مسکین یہ سکون سے ہے. عام طور پہ جب مال ہوتا ہے آدمی کے پاس تو اس کے یہاں ہلچل ہوتی ہے، اس کے یہاں حرکت ہوتی ہے. لیکن جب مسکین ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے بیچارہ، چل نہیں پاتا. مال نہ ہونے کو سے کیسے جاؤں، کیسے حرکت کروں، کیسے چلوں، مال چاہیے. تو اسی سے ہے مسکین کہ اس کی حاجت نے اسے بیٹھا دیا، اس کو سکون میں ڈال دیا، اس کی حرکت کو ختم کر دیا. یہ عربی زبان کی باریکی ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمسکین، اور مسکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب اچھا سلوک کرو کا مطلب کہا جائے تو اس کا مطلب برا سلوک کرنا حرام ہے، اور اچھا سلوک نہ کرنا بھی حرام ہے. برا سلوک کرنا سخت حرام ہے، سخت حرام ہے. گویا 3 باتوں کا اکٹھا حکم دے دیا گیا. اس کی تفصیل آدمی کرتا جائے کہ حسن سلوک کسے کہتے ہیں، حسن سلوک میں کیا کیا آتا ہے، یہ اچھی خاصی تفصیل چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اب تک کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات ہو گئی توحید اپناؤ، شرک کو چھوڑو. دوسری بات ہوگی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرنا مت چھوڑو، اور برا سلوک تو ہرگز نہ کرنا. اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 5 چیزیں ہوں گی. چھٹی بات ہو گئی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اچھا سلوک چاہے زبان سے ہو، چاہے اچھا سلوک آپ کے کردار سے ہو، چاہے اچھا سلوک آپ کے مال سے ہو، جس چیز سے بھی آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں سب اس میں اندر شامل ہیں. اس کے بعد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. قولو مطلب کہو، قل کہو، قولو کہو، سب کہو، لوگوں سے اچھی بات کہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور سارے انسانوں سے. ناس سب کو شامل ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلمان ہے، چاہے وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ نہ پڑھنے والا، سارے انسان آ جاتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی بری بات کہنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے. کسی کے ساتھ بھی. اور بری بات تو چھوڑیے، حسنہ کہا گیا، اچھی بات کو. اچھی بات کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ ایک بری بات اور ایک وہ بات جو نہ اچھی ہو نہ بری ہو. 3 ہو گئی نا. ایک وہ بات جو اچھی ہے، ایک وہ بات جو بری ہے، اور ایک وہ بات جو نہ اچھی ہے نہ بری ہے. تو جو بات بری ہے اس کو تو کرنا ہی نہیں ہے، اور جو بات اچھی نہیں اور بری بھی نہیں، بھائی نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اس بات کا بھی اسلام نے حکم نہیں دیا. اسلام نے کس بات کا حکم دیا؟ جو اچھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اہل کتاب سے جب بات کرو تو اس طریقے سے بات کرو جو سب سے اچھا طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے. آج کیا ہم لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں؟ آج تو غیر مسلموں کے ساتھ بات کرنے میں بس جوش اور جذبے میں وہ ایسا کہہ رہا ہے تو ہم ایسا کیوں نہ کہیں. ارے بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اس کا طریقہ ہے. بچھو کا طریقہ ہے ڈنگ مارنا تو ہم بھی پلٹ کے ڈنگ ماریں گے. کتا نے کسی کو کاٹ لیا تو ہم بھی پلٹ کے کتے کو کاٹ لیں گے؟ نہیں. ہم اپنے اخلاق پر رہیں گے، ہم اپنی تعلیمات پر رہیں گے، ہم اپنے طریقے پر رہیں گے. یہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور تمام لوگوں سے اچھی بات کہو. اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات کا حکم دو، بری باتوں سے روکو. لا الہ الا اللہ کو بتاؤ، اس مالک کا حق بتاؤ جس مالک نے سب کو پیدا کیا ہے. صحیح علم سکھاؤ.
جب بات کرو تو چہرے پہ مسکراہٹ رہے، بشاشت رہے، دلوں میں خوشی پیدا کرو، صبر کرو، ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرو، برداشت کرو، تحمل کرو، یہ سب اچھی بات کرنے میں داخل ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاح قائم کرو۔ صلاح قائم کرنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا اچھی بات کرو، یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے ترتیب سے رکھا ہے نا، سب سے پہلے کیا رکھا ہے؟ توحید۔ تو صلاح سے پہلے بھی رکھا اللہ نے اچھی بات کرنا۔ بہت سارے لوگ صلاح تو ماشاءاللہ پڑھیں گے، صلاۃ کا اہتمام کریں گے، لیکن اچھی بات کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے پہلے کہا اچھی بات کرو، پھر بعد میں کہا ہے صلاح پڑھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صلاح چھوڑ کے خالی اچھی بات کرتا رہے تو کافی ہے، پوری 8 چیزیں چاہیے، ہے نا۔ اللہ کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیشہ یہی مصیبت آتی ہے کہ اپنے مطلب کے حساب سے لوگ چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ اچھی بات کرنے کی وجہ سے صلاح معاف نہیں ہو جائے گی، صلاح فرض ہے۔ توحید قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد صلاح کی ادائیگی فرض ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ جب ادا کرو تو اس کی ساری شرطوں کا، اس کے سارے ارکان کا، اس کے سارے جو ہے سنتوں کا، ان ساری چیزوں کا خیال رکھو۔ جس صلاح میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، تو فرض چیزوں کا خیال رکھنا فرض ہے، اور مستحب چیزوں کا خیال رکھنے سے کامل ہوگی، اس کو جو ہے بہتری آئے گی اس میں۔ تو ان سب چیزوں کے ذریعے قائم کرو، صلاح کو قائم کرو۔ یہ نہیں کہ بس جیسے تیسے صلاح ادا کر دو، بلکہ صلاح کو قائم کرو۔ قائم کرنا مطلب کسی چیز کو کھڑی کر دینا۔ آپ کسی چیز کو کھڑی کریں، اگر ٹھیک ٹھاک کھڑی کریں، تو اگر آپ نے کہیں کوتاہی کی کھڑی کرنے میں، تو پھر وہ چیز گر جائے گی، ہے نا۔ تو قائم کرو، جب اس چیز کو کھڑی کرو کہا جاتا ہے، تو مطلب اس کے ساری ان چیزوں کا اہتمام کرو جس کی بنیاد پر وہ کھڑی رہ سکے۔ تو صلاح کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کے ارکان، فرائض، سنتوں، واجبات، ساری چیزوں کا اہتمام کر کے صلاح کو قائم کرو، وقت کا خیال کر کے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اقیم الصلاۃ، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ صلاح ادا کرتے ہیں۔ صلاح اور کسی کے لیے نہیں پڑھی جاتی، خالص اللہ ہی کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ تو اس میں اپنے معبود کے لیے اخلاص ہے، اور زکوٰۃ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ جب زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہاں گویا اللہ کا حق بھی ایک یاد دلا دیا گیا، اور بندوں کا حق بھی یاد دلا دیا گیا کہ دونوں حقوق کا خیال رکھو، اللہ کے بھی حق کا اور بندے کے بھی حق کا۔ صلاح قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 8 عہد ہم نے لیا تھا، کس سے؟ بنو اسرائیل سے۔ ثم تولیتم، پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کے جانے لگے۔ معرضون ثم تولیتم الا قلیلا منکم، سوائے چند تھوڑے لوگوں کے۔ وانتم معرضون، اور تم اس سے اعراض کیے ہوئے تھے، اس سے منہ موڑے ہوئے تھے، یعنی اس سے دل بھی موڑے ہوئے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی پیٹھ پھیر کے جب جانے لگتا ہے، جو بات اس سے کہی گئی ہے، ٹھیک ہے ابھی جا رہا ہوں لیکن میں لوٹ کے آؤں گا۔ ایک ہوتا ہے کہ پلٹ کے جا رہا ہے لیکن لوٹ کے آئے گا۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ پلٹ کے اس لیے جا رہا ہے کہ اب لوٹ کے آنا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے 2 باتیں کہی، پیٹھ پھیر کے جا رہے ہو، اور معرضون، اعراض بھی کیے ہو، یعنی ایسے پلٹ کے جا رہے ہو کہ دوبارہ لوٹ کے آنا نہیں ہے۔ تو یہ بدبختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی اچھی باتیں بتائیں کہ کوئی بھی عقل مند غور کرے کہ ان اچھی باتوں پہ اگر عمل کر لیا جائے تو اس کی دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ کے بندے بھی ایسے شخص سے خوش رہیں گے۔ لیکن اتنی عقل اور سوجھ بوجھ والی بات جان کر کے، اور اللہ کا یہ احسان کہ اللہ نے بتا دیا ایسا ایسا کر لو، ہمارے فائدے کی چیز ہے، اس کے باوجود تمہارا رد عمل یہ رہا کہ یہ ساری باتیں جان بوجھ کر کے تم نے اس سے منہ موڑ لیا اور پیٹھ پھیر کے جانے لگے، سوائے چند لوگوں کے۔ تھوڑے سے لوگ، اللہ نے عدل کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ تم سب کے سب، تھوڑے لوگوں نے ٹھیک ہے اس پہ قائم رہے، تھوڑے لوگ۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ثم تولیتم، پہلے شروع کیا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر یہاں کہا تم سب نے منہ موڑ لیا۔ تم سب نے کس لیے کہا؟
تاکہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو اسرائیل ہیں وہ بھی شامل رہیں. یہ نہ سمجھیں کہ پہلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم بھی بنو اسرائیل میں سے ہو, تمہارے باپ دادا نے بھی منہ موڑا تھا اور تم میں سے بھی اکثریت کا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو, جبکہ آپ کی دعوت وہی ہے, یہی 8 باتیں تو آپ بھی دعوت دیتے تھے, آپ کوئی نئی بات نہیں لے کے آئے. اور اللہ کی عبادت کرو, اس میں نبی پہ ایمان لانا شامل ہے, کیونکہ نبی کے بتانے کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے نا. تو نبی پر ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی اللہ کی عبادت صحیح طور سے نہیں کر سکتے. تو اس لیے تم لوگوں نے پیٹھ پھیر لیا, منہ موڑ لیا, دل کو بھی اس سے ہٹا لیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگ ایمان نہیں لائے سوائے چند لوگوں کے. جیسے پہلے کچھ لوگ اس دین پر, اصل دین پر باقی تھے, ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ نیک لوگ تھے یہودیوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا, جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, جیسے اور بھی کچھ لوگ ہوئے جن کے لیے اللہ نے ہدایت مقدر کی اور جن کو خیر سے نوازا, ان لوگوں نے قبول کیا. تو تھوڑے سے لوگوں نے حق کو قبول کیا اور مانا, ایسا نہیں کہ سب کے سب پھر گئے. تو اللہ نے سارے لوگوں کو, یعنی اکثریت کو, یہود کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تمہارا یہ رویہ صحیح نہیں ہے, تمہیں حق کی طرف آنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہیے. واللہ تعالی عالم, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.